बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट इस वक्त जुड़वां शहरों में रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक इंतहाई अलर्ट है, हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट है। कप्तान से अडयाला जेल के अंदर 1-to-1 मुलाकात की दरख्वास्त की गई है और कहा यह जा रहा है कि 22 जर्नैलों की हंगामी तलबी रावलपिंडी में मुमकिना तौर पर और इस तलबी के बाद होने वाला बड़ा इकट्ठ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन फैसले करेगा। बहुत बड़ा इस्तीफ़ा और इस इस्तीफ़े के ऊपर इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर हो रही है जनाब बातचीत। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले 36 घंटे इंतहाई अहम हैं। इन तमाम तर मुलाकातों, इस बड़े इस्तीफ़े, हंगामी तलबी के हवाले से तफसीलात जनाब आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने जनाब हम रखेंगे अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान, अली अमीन गंडापुर साहब की एक वीडियो। ये वीडियो जनाब आप देखेंगे तो आपके सामने तमाम तर सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी कि इस वक्त जुड़वां शहरों के अंदर सूरत हाल क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं और ऐसे माहौल के अंदर इमरान खान साहब से जो है वो 1-to-1 मुलाकात की जो दरख्वास्त है वो क्यों की जा रही है। मैं ये पहले वीडियो आपके सामने रखता हूँ, ऑडियो बल्कि पहले आप सुने, फिर इस पर तफसीली बात भी करते हैं जी। और उसके लिए मैं उस पर लगा रहा और अब आके गौर से सुनिए। 2 महीने पहले हमारे पे काफ़ी जब बात मैंने बार बार की, तो फिर मैंने जब जिरगे की है तो जिरगे में भी लोगों ने यही राय दी हर जिरगे में कि हमें मुज़ाकरात का एक कदम लेना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जो मैं कह रहा था पहले। उसके ऊपर हमारी बात हुई है, काफ़ी हद तक आबादगी जाहिर की है। उन्होंने कहा बिल्कुल जिरगा बनाए, हमारे लोग भी होंगे, आपके भी होंगे, बातचीत कर लें, तो भी हम काम कर रहे हैं। अब जो खान साहब ने ये कहा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो जाने के लिए अब 2 तरीक़ाकार हैं। एक तरीका तो ये है कि वो जो एक हमारा जो डोमेन नहीं है कि हम उधर जाके बात करके मुज़ाकरात कर सकें नेशनल लेवल के, तो उसके बगैर भी मैं जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ। लेकिन मैं अभी तक कोई बता नहीं रहा था, लेकिन मैं आज बता देता हूँ इस बात के बाद कि मेरा जो 9 मई के बाद पासपोर्ट ब्लॉक हुआ था, अभी तक वो ब्लॉक है। इस मुल्क की हालत है कि मेरा पासपोर्ट अभी तक ब्लॉक है और मेरा जो पासपोर्ट है मैंने अप्लाई। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सिटिंग वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का पासपोर्ट अभी तक ब्लॉक है। यानी ये सूरत हाल है। ज़रा देर को अगर आप सोचें कि नून लीग के किसी रुकन का और पीपल्स पार्टी के किसी रुकन का, उनके किसी वज़ीर-ए-आला का अगर पासपोर्ट ऐसे मौके के ऊपर ब्लॉक होता तो क्या कुछ हो चुका होता। पीपल्स पार्टी की तारीख़ आप जानते हैं, ये सियासी जमात क्या कुछ करती रही है ताकतवर हल्कों, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के हवाले से, और नून लीग की सियासी तारीख़ आप जानते हैं। और ये सियासी जमात पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाक फ़ौज के हवाले से क्या कुछ कहती और करती रही है। बदमाश फ़ौज के खुदा ना ख्वास्त मतलब यानी कि इस किस्म के इश्तहारात वो छपवाती रही है अखबारात के अंदर, और दुश्मन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान पर हमले की दावत देने के हवाले से किताबें मौजूद हैं और एक दावे मौजूद हैं कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ का दावा है जो कि रिपोर्ट किया गया है किताबों के अंदर। और उनमें से अगर किसी का पासपोर्ट ब्लॉक हुआ होता तो क्या कुछ कहा जाता उनकी जानिब से। पाकिस्तान के अहम तरीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल उनका जो पासपोर्ट है वो 9 मई के बाद ब्लॉक कर दिया गया है और वो अभी तक ब्लॉक है। कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि इमरान खान साहब ने अपने आखिरी पैगाम में जो उन्होंने अडयाला जेल से भिजवाया, उसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर को ये कहा था कि अगर मरियम नवाज़ साहबा जापान का और थाईलैंड का दौरा कर सकती हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब होने के नाते से, तो आप भी एक सूबे के मुंतखब वज़ीर-ए-आला हैं, आप क्यों अफ़गानिस्तान का दौरा नहीं कर सकते। उनके साथ आप मुज़ाकरात करें, मामलात को बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। और ये जो ऑपरेशन KPK की अवाम को, KPK की हुकूमत को एतमाद में लिए बग़ैर किया जा रहा है, वो वहाँ पर खुदा न ख्वास्ता मज़ीद तबाही लेकर आएगा जो गुज़श्ता कई बरसों के अंदर भी लाई गई। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, आगे सुनिए आप जी। मुझे पासपोर्ट बना के नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने उसमें मुझे बताया कि जी आपका पासपोर्ट हमने ब्लॉक किया हुआ है। एक वज़ीर-ए-आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन खान साहब को मैं मुलाकात भी नहीं छोड़ रहे। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ बार बार, लेकिन नहीं छोड़ रहे। लेकिन आपकी तरफ से मेरा ये पैगाम अगर चला, इमरान खान साहब से 1-to-1 मुलाकात करने की उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये नहीं छोड़ रहे
کن کی جانب ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا اشارہ؟ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ کون ہے جو علی امین گنڈاپور صاحب کی 1 to 1 ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ہونے نہیں دے رہا، ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب اعظم سواتی صاحب ملاقات کر سکتے ہیں اچانک گیٹ کھلوا کر، بیرسٹر سیف صاحب ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے واضح کیا اس ویڈیو آڈیو کے اندر کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست کر چکے ہیں، لیکن ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بھی بلاک ہے اور ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ انہیں اپنی پارٹی کے رہنما کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ وہ یہ ہے کہ خان صاحب افغانستان جانے کے لیے مجھے ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ کا حکم آئے گا تو ویزے کے بغیر بھی جا سکتا ہوں، میں افغانستان چلا جاؤں گا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مجھے افغانستان جانے کے لیے ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر خان صاحب کا حکم آیا تو وہ بغیر ویزے کے بھی افغانستان جا سکتے ہیں اور وہ افغانستان چلے جائیں گے۔ اور اس پر پھر کچھ لوگوں نے وہاں کہا کہ اصل میں خبر نکل آئی، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ خبر نکل آئی۔ اب اس کو میڈیا آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ اپنے طریقہ کار کے تحت جو کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اپنا رکھا ہے، اس حوالے سے جناب اب اس کو میڈیا پریزنٹ کر رہا ہے اور اس قسم کا تاثر دے رہا ہے کہ خدا نخواستہ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ بغاوت کر دی گئی ہے۔ اور اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو سچویشن ہے، دونوں اہم ترین شہروں میں، اسلام آباد کیوں اہم ہے؟ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد چنتخب حکومت یہیں پر بیٹھتی ہے۔ راولپنڈی کیوں اہم ہے؟ طاقتور حلقے اس چنتخب حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں اور بہت بڑے استعفے کے حوالے سے جو کنفرمیشن آئی ہے اور اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جانا چاہیے اس کو بھی، اس وقت جو پاکستان کے اندر موجودہ جو صورتحال ہے اس کو، اور میں اس کی تفصیلات بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ چند دنوں سے اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں جناب کہ کور کمانڈر کانفرنس، جس کے متعلق بعض حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ طلب نہیں کی گئی۔ اب اس حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب بہت جلد جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس طلب کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے سینئر ترین جرنیلوں کی کور کمانڈرز کی ہنگامی طلبی ہو چکی ہے۔ راولپنڈی میں بڑا اکٹھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ کوارٹر کے اندر بہت بڑا اجتماع جو کہ مستقبل کی جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بڑے گہرے اثرات جو ہے وہ مرتب کر سکتا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے، اس سے پہلے گزشتہ جو میری ویڈیو ہے اگر آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہو، کور کمانڈرز کی جانب سے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا کم از کم اس رہائی کے راستے میں نہ آنے کے حوالے سے جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کو دیا جا چکا ہے جناب مشورہ، ان آرمی چیف صاحب کو کہ جن کی مدت ملازمت کے حوالے سے اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ نومبر 2025 ہے، نومبر 2027 ہے، یا پھر ان کی ایکسٹینشن ہونی ہے، اور اس حوالے سے خبریں بھی لگوائی جا رہی ہیں، ان کی تاریخ جو ہے ریٹائرمنٹ کی وہ بھی بتائی جا رہی ہے بار بار کہ وہ نومبر 2027 ہے، اور وہ ایکسٹینشن جو کہ اگر ایک مرتبہ انہیں ملے 5 برس کی تو وہ سیدھی جا کر ان کی مدت ملازمت نومبر 2032 تک جو ہے وہ جا کر ٹھہرتی ہے۔ ایسے ماحول کے اندر کہ جب خواجہ آصف مری میں بڑوں کی ملاقات کو کچھ اور طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ مری میں بڑوں کی ملاقات کو کچھ اور طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں، اس ماحول میں جناب اس قسم کی خبریں آنا کہ اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ راولپنڈی کے اندر منعقد ہونے جا رہی ہے بہت جلد، وہ جناب نہ صرف بڑا معنی خیز ہے بلکہ آئندہ چند دن اس حوالے سے بڑے نتیجہ خیز بھی جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اطلاعات جناب لاہور سے آئی ہیں بڑے استعفے کی، اور اس استعفے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جی ہاں، ڈائریکٹر جنرل قومی احتساب بیورو نیب لاہور سلیم شہزاد نے استعفیٰ دے دیا۔ بڑا استعفیٰ ہے یہ۔ سلیم شہزاد صاحب نے 4 صفحات کے استعفے میں کیا کہا، جو معلومات ہم تک جو وہ پہنچی ہیں، چیئرمین نیب کو انہوں نے اپنا یہ استعفیٰ ارسال کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھاری دل کے ساتھ استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اچھا، اگر نارمل حالات کے اندر انہوں نے استعفیٰ دیا ہوتا، روٹین کا استعفیٰ ہوتا، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہوتا تو وہ یہ بات نہ کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھاری دل کے ساتھ استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے اس بات کے پیچھے۔ انہوں نے کہا کہ صحت اور کچھ اور وجوہات کی بنا پر مزید نیب میں رہ نہیں سکتا۔ اب اگر انہوں نے صحت ان کی ٹھیک نہیں تھی تو پھر بھاری دل کا ذکر انہوں نے کیا، اور پھر ساتھ کچھ اور وجوہات ان کا کرنے کا، اگر یہ سمپل بات ہوتی تو جناب انہیں صرف اتنا کہہ دینا چاہیے تھا کہ جناب ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ جناب وہ مزید جو ہے وہ سرو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھاری دل کے ساتھ استعفیٰ دے رہے ہیں، صحت اور کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر مزید میں نیب میں نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرے خلاف کرپشن الزامات میں کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا، فوج سے انجری کے بعد بطور میجر میں نے ریٹائرمنٹ لی تھی،
1999 میں نیب کے بانی ممبران میں سے ایک تھا۔ 18ویں گریڈ کے افسر کے طور پر کیریئر کا آغاز کیا۔ 21ویں گریڈ میں ڈی جی کی پوسٹ تک پہنچا اور انہوں نے کہا کہ ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کے طور پر میں نے کارکردگی کے سارے ریکارڈ توڑے۔ اپریل 2017 میں ڈی جی نیب لاہور تعینات ہوا۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کے طور پر بھی تعینات رہے ہیں اور وہاں پر کارکردگی کے تمام ریکارڈ توڑے، اور پھر اپریل 2017 میں ڈی جی نیب لاہور وہ تعینات ہوئے ہیں۔ یعنی یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت سے پہلے کی، نواز شریف کے دور حکومت کی بات ہے۔ انہوں نے استعفے میں کہا کہ لاہور میں عوام کے لیے کام کیا اور 947 ارب روپے کے برابر برآمدگیاں کروائیں۔ مجھ سے پہلے مختلف ادوار کے 17 سالوں میں صرف 44 ارب روپے کی برآمدگیاں ہو سکی تھیں۔ بطور ڈی جی نیب لاہور 5 سال مسلسل عہدے پر برقرار رہا۔ میگا کرپشن کیسز پر کارروائی کرتے ہوئے ادراک تھا کہ جن کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں اس کا رد عمل آئے گا۔ کس طرف کو اشارہ ہے آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کمنٹ باکس کے اندر اپنا فیڈ بیک دیتے وقت ضرور اپنی رائے بھی اس حوالے سے دیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے لاہور میں وہ 5 سال مسلسل عہدے پر رہے، میگا کرپشن کیسز پر انہوں نے کارروائی کی، اور کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا ادراک تھا کہ میں جن کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں ان کا رد عمل آئے گا۔ اور پھر انہوں نے چیئرمین نیب کا شکریہ ادا کیا کہ بغیر لگی لپٹی ہمیشہ زمینی حقائق سے انہوں نے جو ہے وہ مجھے آگاہ رکھا، اور نیب کے عملے کا اور اپنے بچوں کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد صاحب کی جانب سے اس استعفے کو ایک بڑا استعفیٰ قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس استعفے کے بعد وہ جو ایک زلزلہ ہے نا، وہ نہ صرف راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، سیاسی حلقوں کے اندر، دیگر حلقوں کے اندر جو ہے وہ محسوس کیا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ ڈی جی نیب لاہور نے ایک ایسے وقت کے اوپر استعفیٰ دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا جو بیان ہے میں نے آپ کو سنوایا، اس کی کچھ مزید ڈیٹیلز ہم نے حاصل کی ہیں، وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا حکم ہو تو بغیر پاسپورٹ افغانستان جا سکتا ہوں۔ 9 مئی کے بعد سے میرا پاسپورٹ بلاک ہے اور بار بار میں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا مگر مجھے جاری نہیں کیا گیا۔ افغانستان جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب کا حکم ہے تو بغیر پاسپورٹ بھی افغانستان جا سکتا ہوں۔ افغان حکومت سے بات چیت کرنا صوبے کا نہیں وفاق کا کام ہے۔ ہم نے یہ بات ان سے کی بھی ہے اور وفاق نے اس پر رضامندی بھی ظاہر کی ہے۔ ایک مشترکہ جرگے کے قیام کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ رضامندی ظاہر کی ہے، اور جناب میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جناب ہم مذاکرات کی جانب بڑھیں۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کی آمد پر بھی صحافیوں سے گفتگو کی تھی۔ انہوں نے بھی ایک سوال کے جواب میں یہ بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 3 سال سے پاسپورٹ بلاک ہے، وہ بغیر پاسپورٹ کے کیسے افغانستان جا سکتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے جو ہے وہ واضح کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اگر دورہ کابل کی ہدایت کی ہے، میں بغیر ویزے کے بھی بغیر پاسپورٹ کے بھی جا سکتا ہوں افغانستان۔ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم جرگے کے ساتھ جائیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں انفرادی طور پر بھی چلا جاؤں۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا پاسپورٹ 9 مئی کے بعد بلاک ہوا۔ بطور وزیر اعلیٰ ابھی تک میرا پاسپورٹ بحال نہیں ہوا، اور میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست بھی کی ہوئی ہے، ابھی تک مجھے ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں مل رہی اس ملاقات کی۔ اور چند دن پہلے بلکہ چند گھنٹے پہلے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی گرفتاری کے احکامات بھی راولپنڈی کی ایک عدالت کی جانب سے جاری کیے جا چکے ہیں۔ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہونے کے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے عدالت کے سامنے جو ہے پیش کیا جائے۔ اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، ان سے مرضی کے لوگوں کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں، اور جب دل کرتا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں، عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا لیکن کیونکہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی، اس لیے عمران خان صاحب کی رہائی مشکل نظر آتی ہے۔ دوسرا طریقہ رہائی کا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں، اور عمران خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کم از کم اس وقت تک بھی۔ اب جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں، علی امین گنڈاپور صاحب یہ بیان دے رہے ہیں، اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق ایک بار پھر کپتان نے جیل میں بیٹھ کر بڑا واضح اور صاف پیغام دیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہ آپ جتنا مرضی ظلم ڈھالیں، میرے خاندان کے ایک ایک فرد کو چاہے آپ لا کر اڈیالہ جیل کے اندر بند کر دیں، اور بھی غیر آئینی غیر قانونی اقدامات اٹھا لیں، جتنا مرضی مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیں، لیکن میں نے آئین اور قانون کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا سمجھوتا نہیں کرنا کہ جس سے پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون جو ہے وہ متاثر ہو، عوام کے حقوق متاثر ہو۔ عمران خان صاحب نے یہ بات بڑے واضح انداز میں کی ہے، اور علی امین گنڈاپور جن کے متعلق یہ کہا جاتا رہا کہ پہلے بھی وہ پیغام رسانی کرتے رہے ہیں، آج ایک بار پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے 1 to 1 ملاقات کے لیے درخواست ڈالی ہوئی ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔